अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, ये तफसीर रूहुल बयान है। और ये कल जो हम जिक्र कर रहे थे सबर और नमाज से अल्लाह ताला की मदद हासिल होती है, उस हवाले से ही ये बात चल रही है। इसके बाद फिर हम आयत पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला, तब तक हमारे बाकी साथी भी आ जाएंगे। तो ये हज़रत यहया बिन ईमान बहुत बड़े ताबी गुजरे हैं, जो कि 117 में पैदा हुए हैं। तो ये फरमाते हैं कि सबर ये है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने मकसूम लिख दिया है, तकसीम कर दिया, तुम्हारे हिस्से में डाल दिया है, उससे ज्यादा जायद की तलब ना करना, यानी कनाअत करना। इसको हम कनाअत कहते हैं। और रजा ये है कि जो फैसला तकदीर ने दुनिया और आखिरत का कर दिया है, उस पर खुश होना। और बस भी लिख दिया। ये अमल सलूक में ऐसे है। सलूक का मतलब तसव्वुफ होता है, ठीक है, याद रखिए, ये नाम याद रखिए। सलूक, एहसान और तज़किया और तसव्वुफ, ये एक ही चीज के नाम है। ये अमल सलूक में ऐसे है जैसे तमाम बदन के लिए रूह। सब्र आपको करना होगा। अगर आपने सूफी बनना है तो आपको जो है सलूक का रास्ता आपने अपना अपना लिया है, अल्लाह की तरफ चल पड़े हैं आप मुराद लेके, तो आपने फिर सब्र का दामन जो है वो थामे रखना है। वो क्या है, बड़े बहुत खूबसूरत जो है वो, इस पे जो है वो दो औलिया अल्लाह हैं, उनकी गुफ्तगू चली। मैं यहाँ से एक जुमला लिखता हूँ, फिर वो खुद ही आ जाएगा। ये हाल तो हमारे, हाँ, हमारे कुत्तों का होता है, सबर और शुक्र। लो भाई, इन्होंने ये बात कर दी। क्या इन्होंने ही कहा है? यहाँ से देखते हैं क्या कहते हैं। एक दफा मौलाना जलालुद्दीन रूमी के पास एक मुरीद आया। मौलाना ने पूछा, कैसी गुजर रही है? मुरीद बोला, मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। मौलाना ने कहा, ऐसा तो बगदाद के कुत्ते भी करते हैं। मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। मुरीद बोला, आपकी कैसे गुजर रही है? आपने फरमाया, मिल जाए तो सदका कर देते हैं, ना मिले तो शुक्र करते हैं। कि चल, ये अब ये वाक्य तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये वाक्य किसी और का भी है, ये मैं यहाँ देखता हूँ। ये हाल तो हमारे यहाँ कुत्तों का है। मिल जाए तो सब्र करते हैं। मिल जाए तो शुक्र करते हैं, और ना मिले तो सब्र करते हैं। ये हाल तो कुत्तों का भी है। यार बड़े बातें करते हैं, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने हर अमल के लिए, अल्लाह अकबर, बहुत प्यारी बात है। अल्लाह ताला ने हर अमल के लिए अलग अलग तारीफ की है। अब यहाँ पे सबर और शुक्र, सबर और किसकी बात हो रही है? नमाज की। और हर एक की हद और इंतहा बयान फरमा दी है। मसलन फरमाया कि मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो जो एक नेकी लेके आएगा उसके लिए उसकी 10 गुना मिलेगा। और सदका फी सबीलिल्लाह के मुतल्लिक क्या फरमाया, देखो, मसलुल लजीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि का मसल हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। ये अब देखो कितना फर्क आ गया है कि जो बंदा, ये मैं कभी हमेशा कहता रहता हूँ कि सदका सखावत जो है ना, ये हर बंदा सखी जो है अल्लाह का दोस्त है। अब देखो कि वो, एक तो फरमाया ना कि जो नेकी लेके आएगा उसको उसके 10 गुना मिलेगा। यहाँ क्या फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना होता है, उससे 7 कोम्पलें निकलती हैं, और फिर उससे जो है हर कोम्पल में जो है फिर आगे 100 100 दाने होते हैं। अंदाजा करो तो कितना ज्यादा इसका अजर है, कितना ज्यादा। अब ये तो हो गया ना सदका फी सबिलिल्लाह। अब साबिरीन के मुतल्लिक क्या फरमाया? साबिरीन के मुतल्लिक अज्र बेहिसाब का वादा फरमाया। चुनांचे सबर वालों के मुतल्लिक फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब। सबर करने वालों को अल्लाह ताला जो है पूरा पूरा अजर मिलेगा, और बगैर हिसाब के मिलेगा उनको। देखा आपने? अल्लाह अकबर। बहुत प्यारी बात है यार, सबर हर हाल में जरूरी है। और हमने सबर की जो है बहुत सारी तारीफात पढ़ी हैं कि हर मकाम पे सबर का अपना एक माना होता है। हदीस कुदसी में क्या आता है कि लैसा बिशैइन अजरिन अला अज़ा समअहु मिन अल्लाह तआला इन्नहुम ला यदऊन अल्लाह यदऊन लहू वलदुन। हाँ, अल्लाह ताला से ज्यादा सबर करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने मुतल्लिक मकरूह अमर सुने, हाँ, और सब्र करे। लोग मेरे लिए औलाद साबित करते हैं, लेकिन मैं उनको माफ कर देता हूँ।
اور روزی بھی بدستور جاری رکھتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو یہ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی صبر کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو وہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب چیزیں برداشت کرتا ہے اور پھر بھی دیتا رہتا ہے۔ یار یہ صبر کا جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، صبر کرنا، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ کی جو صفات ہے وہ اپنائیں۔ تو صبر جو ہے وہ ہمیں اپنانا ہے، اور یہ حدیث ہم نے یاد رکھنی ہے، یہ والی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، دوسری بات کیا فرمائی، حلیم اور صبور میں کیا فرق ہے؟ حلیم بہت زیادہ بردبار، برداشت کرنے والا، اور صبر، بہت صبر کرنے والا کو صبور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کا معنی حلم ہے، یعنی مستحقین سے عقوبت کی تاخیر۔ خطا کار گناہ کے بعد صبور کے عذاب سے مطمئن نہیں ہوتا، لیکن حلیم کے عذاب سے مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے نا، اور پھر وہ برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر چھوڑتا رہتا ہے۔ بردبار ہے، لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، عقوبت ان کو کب کب جا کے ملے گی، کب ان کو سزا ملے گی، کب جا کے ملے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ ان آیات سے ہمیں یہ بھی ثابت ہوا کہ خشوع کیا ہے، خشوع اور خضوع کیا ہے۔ خاشعین، کون خاشعین؟ کہ وہ جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، ہاں، خاشعین ہیں۔ تو وہ خاشعین کیا ہوتے ہیں؟ خشوع کو کہا گیا کہ تو لوگوں کی امامت کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ خشوع غصہ پینے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ خشوع یہ ہے کہ شریف اور کمینے کو حق میں برابر سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرض مقرر فرمائے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے پورا خوف دل میں رکھ کر ادا کرنا چاہیے۔ جس نے دل و جان سے خوف خدا نہ کیا، اس نے منافقت کا ثبوت دیا۔ حضرت سہل بن عبداللہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تجھے خشوع کی تکمیل اس وقت ہوگی جب کہ جسم کا ہر بال خوف خدا سے سرشار ہو، یعنی اعلیٰ درجے کا خشوع ہے، کیونکہ جب دل میں اثر ڈالتا ہے تو اس کا ظہور جسم کے ہر ذرے پہ نمایاں ہو جاتا ہے، پھر وہ جتنا اپنے آپ کو چھپائے نہیں چھپ سکے گا۔ اس کا سرنگوں اور ادب سے بھرپور اور تواضع کا مجسمہ ہوگا۔ سلف الصالحین تو ایسے عمل کو چھپانے کی کوشش میں رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بولتے تھے کھلے لفظوں میں، اور جب چلتے تو نہایت تیز چلتے، اور جب کسی کو سزا دیتے تو سخت ترین اور نہایت درجے کے عبادت گزار، صدق کے پتلے اور خشوع سے پر اور حق کے مظہر تھے۔ اچھا جی، یہ بڑی اچھی بات ہو گئی ہماری اس حوالے سے۔ یہاں پہ یہ کل والی بات ہی ذرا آگے لے کے چلتا ہوں کہ نماز سے مدد مانگو۔ اب دیکھو اولیاء اللہ نے کیسے، اور صحابہ نے کیسے جو ہے نا وہ مانگی، مدد کیسے مانگی۔ جب وہ روزہ رکھ کر اپنے نفس کو صاف کر لیں گے تو ان کی دعاؤں کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہے، اور نماز سے مدد حاصل کرنے کی بھی یہی صورت ہے، کیونکہ نماز کی صورت میں متعدد عبادات حاصل ہو جاتی ہیں، مثلا اعتکاف، قرآن مجید کا پڑھنا، تسبیح اور استغفار وغیرہ، اور نماز میں اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے۔ نماز سے بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ انسان دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، تو جب وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر تسبیح اور استغفار کے بعد دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے گا تو اس کی دعا کا قبول ہونا زیادہ متوقع ہے۔ امام سیوطی بیان کرتے ہیں کہ علامہ امام احمد، امام ابن جریر، امام ابو داود نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اب حذیفہ دو ہیں صحابہ کرام میں، اس لیے جو ہے ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا حذیفہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز سے خوف یا دہشت لاحق ہوتی تو آپ نماز پڑھتے۔ دیکھا آپ نے، امام ابن ابی دنیا اور امام ابن عساکر نے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کسی رات کو آندھی آتی تو آندھی رکنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پناہ لیتے، اور جب سورج گرہن لگتا یا چاند گرہن لگتا تو نماز پڑھتے۔ دیکھا آپ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ان کو ان کے بیٹے کی موت کی خبر دی گئی، وہ سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کہا ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت بات کی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی قرآن سر مجید یہ تو کی بات۔ بہت ہی بڑا درجہ ہے، ہم جیسے لوگ تو بالکل بہت کمزور ہیں۔ بالکل ہے، یہ دیکھو نا قرآن پہ عمل کیسے کیا انہوں نے، فوراً تو عمل۔ مشکل بہت ہے نا۔ ہاں بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ درجات بھی اس لیے ملتے ہیں، اللہ کا قرب بھی اسی لیے ملتا ہے نا، پھر ان چیزوں پہ ہی ملتا ہے۔ اچھا، اور بے شک نماز ضرور دشوار ہے،
سو ان لوگوں کے لیے جو سوا، اچھا سوا ان لوگوں کے جو اللہ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں. اب خشوع کا معنی کیا ہے؟ علامہ قرطبی نے کیا فرمایا کہ نفس کی وہ حالت جس کا اثر ظاہری اعضاء میں سکون اور تواضع سے ظاہر ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں. نفس کی اندر کی حالت ہے نا، وہ آپ کے اعضاء سے بھی ظاہر ہو جائے، اس کو خشوع کہتے ہیں. حضرت قتادہ نے فرمایا کہ دل میں خوف اور نماز میں نظر نیچی رکھنے کو خشوع کہتے ہیں. حضرت زجاج نے کہا جس پر ذلت کے آثار دکھائی دے وہ خشوع کرنے والا ہے. عاجزی کے، ذلت سے مراد عاجزی. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سوکھی روٹی کھانے، سخت اور موٹے کپڑے پہننے اور سر جھکانے سے خشوع نہیں ہوتا. خشوع یہ ہے کہ حق بات میں تمہارے نزدیک معزز اور حقیر برابر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی تم پر فرض کی ہے اس کی اطاعت میں جھک جاؤ. اب دیکھیں یہ بات جو ہے نا، یہ کیا بات ہے؟ خشوع یہ ہے کہ تمہارے نزدیک معزز اور حقیر دونوں برابر ہوں. وہاں پہ کہا تھا وہ ظالم اور پتہ نہیں کیا تھا وہ. دیکھو قاضی کے پاس نا، قاضی کے پاس دو طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک خود بڑا ڈاکو ہے، اور ایک جو ہے عام بندہ ہے. وہ ڈاکو کہتا ہے کہ اس نے میری زمین ہتھیائی ہوئی ہے، دوسرے بندے نے جو سادہ بندہ ہے. ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جو سادہ بندہ ہو وہ ظالم نہیں ہو سکتا. اس لیے پورا کیس جو ہے وہ دیکھا جائے گا، اور اگر ڈاکو کی زمین اس کے پاس ہے تو ڈاکو کو لوٹائی جائے گی. یعنی یہ اس کا حق ہے، ایک ظالم آدمی ہے لیکن اس کی چیز ہے، اس کو پہنچائی جائے گی، دی جائے گی. ہمارے ہاں بہت ظلم ہوتا ہے. میں ویسے اس کی مثال مجھے یاد آ گئی کہ ٹرک ہے اور سائیکل کی ٹکر ہوتی ہے، یا سائیکل تو اب نہیں ہے، اب موٹر سائیکل ہے. ٹرک اور موٹر سائیکل کی جو ہے نا اس کی ہو جاتی ہے آپس میں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو کس کی غلطی ہے؟ ٹرک والے کی غلطی ہے. گاڑی والے اور پیدل والے کی اگر ٹکر ہو جاتی ہے تو کس کی غلطی ہے؟ گاڑی والے کی غلطی ہے. پکا. مین یہ ایسے ہمارے ذہنیت بن گئی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں گاڑی والا ہے تو یہ غلطی پہ ہے، کیونکہ یہ باقی جو ہے یہ تو باقی سائیکل پہ چل رہا ہے. حالانکہ اب کیا، اب میں موٹر سائیکل چلاتے ہیں ہم میں سے، موٹر سائیکل بچے سامنے خود سڑک پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں دوڑ رہے ہوتے ہیں. اب وہ بائک کے سامنے آ جاتے ہیں، تو اب وہ لگ گئے نا، تو سارے لوگوں نے موٹر سائیکل والے کو صحیح ذلیل کرنا ہے کہ تو نے کیوں تیز چلاتے ہو، آرام سے چلایا کرو، آرام سے چلایا کرو. حالانکہ وہ بچے کی غلطی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ذہن بن چکا ہے. تو اسی لیے خشوع یہ ہے، دیکھو کہ تم جو ہے تمہیں دونوں برابر لگے اور حق دونوں کو ملنا چاہیے، چاہے کوئی کوئی بھی ہو اس کو ملنا چاہیے. یہ خشوع کا درجہ ہے. اب یہ درجہ بہت مشکل سے ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا. حضرت عمر ابن الخطاب ایک شخص کو سر جھکائے ہوئے دیکھا تو فرمایا سر اٹھاؤ، خشوع صرف تمہارے دل میں ہے. حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا خشوع دل میں ہوتا ہے، یہ دیکھو مذکر ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کے لیے تمہارے ہاتھ ملائم ہوں اور نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرو. جس نے اپنے دل سے زیادہ خشوع کو ظاہر کیا اس نے نفاق کو ظاہر کیا. سہل بن عبداللہ نے کہا خشوع اس وقت ہوگا جب خوف خدا سے تمہارے بدن کا ہر رونگٹا کھڑا ہو جائے. اب اس کی تعریف کیا ہوئی؟ تعریف اوپر والے آ گئی، اوپر ایک جملے میں لکھا ہوا ہے بس کہ نفس کی وہ حالت جس کا اثر ظاہری اعضاء میں سکون اور تواضع سے ظاہر ہوتا ہے اس کو خشوع کہتے ہیں. بس جو تمہارا اندر ہے نا وہ تمہارے باہر بھی ہو، ایک جیسا ہو، بالکل برابر ہو، تو یہ خشوع کی حالت ہے. لیکن اگر تمہارے اندر نہیں ہے اور تم باہر سے بہت عاجز دکھائی دے رہے ہو بڑے ہی، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفاق پیدا ہو جائے گا. یہ جیسے لکھا ہوا ہے. لیکن دیکھو ہمیں ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ اپنے ظاہر کو بہتر بناؤ. اپنے ظاہر کو بہتر بناؤ گے تو تمہارا جو باطن ہے وہ خود بخود سلجھتا جائے گا، خود بخود نکھرتا جائے گا. ہمیں ظاہر سے بھی شروع کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم باطن کی کہتے ہیں بھئی اسلام اندر ہے، اسلام داڑھی میں نہیں ہے، اسلام اندر ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں نا، پردے میں نہیں ہے اسلام، اور وہ جناب علی پردے دل میں ہوتا ہے. میں نماز پڑھتی ہوں اور ناچتی بھی ہوں، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ نماز بھی 5 اوقات کی پڑھتی ہوں. اسلام میرے دل میں ہے، ایمان میرے دل میں ہے. آپ کا ظاہر بھی جو ہے نا وہ آپ کے باطن کے برابر ہونا چاہیے، اس کے اسی طرح ہونا چاہیے. ظاہر کو بھی جو آپ نے ہے وہ مسلمان کرتے رہنا ہے. یہ ضروری ہے، اسی کو خشوع کہتے ہیں. اچھا چلو آگے چلتے ہیں. اچھا یہ ٹھیک ہے، بس یہ یہاں تک ہی تھا. اچھا میں اسے آگے جا رہا ہوں، ایک آیت پڑھتا ہوں. اور ہمارے مہمان بھی آ گئے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ بھی آ گئی ہیں، بشرا مہمان بھی آ گئی ہیں، بینش بھائی بھی مہمان آ گئی ہیں. 1000 سال کے بعد آئی ہیں آپ لڑکیاں ساری. کلاس میں کیوں نہیں آتی ٹائم سے؟ لڑکیاں ہیں. آپ کو لگا ہم آج گپے لگائیں گے عائشہ کے ساتھ؟
ऐसा तो आई नहीं है, हम पढ़ते रहे हैं मुसलसल। सर हम तो टाइम पे आए थे। यही हैं जो, मैं 9:10 पर आई हूँ। 10 मिनट कहाँ थी बसंती? ऐसे लेट क्यों आती हो, टाइम पे क्यों नहीं आती? टाइम पे आया करो। चलो चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये नहीं आए थे, अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, अब फिर बनी इसराइल से खिताब हो गया, ठीक है जी। उस्कुरू, याद करो सब, नेमती, मेरी नेमत को। कौन सी नेमत? अल्लती, वो नेमत। अब देखो नेमत चूंकि मुअन्नस है, इसलिए अल्लती आ गया, वो नेमत। अब अगर ये नेमत मुजक्कर होता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे होता अल्लजी, वो नेमत। तो अल्लजी मुजक्कर और अल्लती उसकी बीवी मुअन्नस है, ठीक है। अल्लजी अल्लती, अल्लजी अल्लती। अनअम तो, ये तो जो है इसका मतलब है मैंने इनाम किया। आप नमाज में पढ़ते हैं अनअम ता अलैहिम, तो अनअम ता, अगर ता जबर ता हो गया तो ये अंता है, तुम हो तुम। और तो जो है ये है मैं। अनअम तो, मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम पर। अच्छा मैं इनाम कह रहा हूँ बार बार, ये इनाम का लफ्ज याद रखो कि इनाम अगर हो, इनाम इनाम नाम भी होता है इनामुल्लाह, तो इनाम का मतलब होता है नेमत, ठीक है, नेमत बरसाना या नेमत करना। लेकिन इसके मुकाबले में एक है लफ्ज है अनआम, हमजा के ऊपर जबर है। अनआम का मतलब होगा जानवर, ठीक है, छुपाए। तो फर्क है, थोड़ा सा फर्क आता है बस, तो आपने ख्याल रखना। अनआम तो अलैकुम, जो मैंने तुम पर इनाम किया। क्या इनाम किया, आगे पढ़ते हैं। व अन्नी, और मैंने ये किया कि यकीनन मैंने, फद्दलतुकुम, मैंने फजीलत दी तुम सबको, अलल आलमीन, तमाम मखलूकात पर। और यहूदी अभी तक इसी में है कि हम सबसे आला हैं, और हम शादी नहीं करेंगे, और हम तबलीग नहीं करेंगे, और हम सबसे आला हैं। ए बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो, उस नेमत जो मैंने तुम पर इनाम की, और बेशक मैंने तुमको तमाम जहानों पर फजीलत दी। पिछले रुकू की इब्तिदा में बनी इसराइल का तस्करा शुरू था, और इसके बाद अन की, उनकी, अच्छा उनकी कई एक अखलाकी जराइम और फराइज से सुबकदोशी का तस्करा चला। यहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने उनको बाखबर किया और याद कराया कि मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर बारिश की तरह इनाम की है। मन्ना और सलवा तुम पर उतारा। यार ये मन्ना और सलवा का याद करो तो मुझे एक चीज याद आ गई। ये कभी कभी ऐसी चीज दिमाग में आती है ना, वो जो शरीयत की मुखालिफ नहीं होती, तो इसलिए वो बयान करते रहना चाहिए। शायद अल्लाह ताला हमें इस वजह से भी देता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, आपको भी ऐसे होता होगा, लाजिम बात है, मुसलमान सबको होता है, इल्हाम होता है, चीजें आपको समझ आना शुरू होती है। अब ये देखो मन्ना वसलवा, उनको चीजें मिलती थी ना, अल्लाह ताला की तरफ से मिलती थी ना, मन्ना वसलमा। उन्होंने कहा नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें टेस्ट चाहिए, और हमें जमीन की उगी हुई चीजें चाहिए जो जिसमें टेस्ट होता है। और ये फलां चीज चाहिए, फलां 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 चीज चाहिए, उन्होंने पूरी लिस्ट दे दी कि हमें ये लिस्ट वाली चीजें चाहिए। मन्ना और सलवा नहीं चाहिए। जो मन्ना व सलवा अल्लाह की तरफ से उनको, लाजिम बात है जब अल्लाह कोई चीज भेज रहा है तो उसमें प्रोटीन और आपकी विटामिन, जो कुछ भी आपको चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो कुछ भी चाहिए आपको, वो पूरी मिकदार से होगा ना, वो ऐसे तो नहीं भेज रहा आपको। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमें ये चीजें चाहिए। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि तुम लोगों ने क्या, तुम तब्दील करना चाहते हो? अतस्तब्दिलून लजी हुआ अदना बिल्लजी हुआ खैर, क्या तुम लोग जो हो वो अच्छी चीज को बुरी चीज से बदलना चाहते हो? अब देखो हमारे जमाने में मन्ना और सलवा क्या है आपके ख्याल में? लड़की बहबारा, आमना, देखो मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक चीज जो मेरे जहन में आई वैसे आ गई। कि ये जो पानी है, पानी, अल्लाह ताला ने पानी की बहुत तारीफ की, बारिश के पानी की, पानी की बहुत तारीफ की है, और फरमाया कि मैंने हर चीज पानी से बनाई। अब ये पानी हम पे अल्लाह ताला आसमान से बरसाता है, ये कुरान मजीद ने कहा कि आसमान से बरसाता है। अल्लाह पाक हमें पानी देता है, और हम पानी को छोड़ के पेप्सी पीते हैं, कोक पीते हैं, स्टिंग पीते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोई हजार। और सारे डॉक्टर इस पे मुत्तफिक हैं, पूरी दुनिया के डॉक्टर अरब और अजम के, कि ये कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारी कोई तकरीब, हमारी कोई पार्टी जो है वो कोल्ड ड्रिंक से जो है ना, उससे उससे खाली नहीं होती। अब हमें ये आप जरा देखें, क्या ये बात जो जो मैं कह रहा हूँ आपको, क्या ये बात ऐसी है कि हम पानी को छोड़ के कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में पड़ गए हैं?
اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں کولڈ ڈرنک چاہیے، پانی نہیں۔ یہ عرب لوگ اتنا خوبصورت کھانا کھاتے ہیں مندی میں بتاتا ہوں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، خوبصورت کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد کولڈ ڈرنک پیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو قہوہ دیا ہوا ہے خوبصورت قسم کا، آپ پیئیں، پتی ہے اس میں ڈالیں، لیمو دیا ہوا ہے، لیمو آپ اس کے بعد وہ لیتے ہیں، چٹنی دی تھی ٹماٹر کی بنایا ہے اس لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اور آپ اس سب کو تباہ کر دیتے ہیں ایک کولڈ ڈرنک پینے کے بعد اس کے کھان۔ اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں پٹھانوں کو دیکھ لیں، افغانیوں کو دیکھ لیں، ہم لوگ یہ ہم سے بھی اچھے وہ چائنا والے ہیں، پھر وہ جو گرم پانی پیتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں، زیادہ صحت کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کاوا پیتے ہیں، گرین ٹی پیتے ہیں اس کے بعد۔ تو یہ ہم لوگ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، منا اور سلوا کے ساتھ ہم ایسے ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتی جڑی بوٹیوں کو چھوڑ کے ہم نے ایلوپیتھک بیماریوں کے علاج کو شروع کر دیا، اور جس میں کوئی حل نہیں ہے بیماریوں کا، بلکہ وہ آپ کے جو ہے وہ آپ کو وقتی سکون دے دیتی ہیں۔ ایلوپیتھک کے چکر میں پڑھ کے ہم نے جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کو چھوڑ دیا، حکمت کو چھوڑ دیا، وہ ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی، حالانکہ وہ ہمیں سستا پڑتا ہے اور وہ ہمیں جو ہے وہ اچھا پڑتا ہے، دیر پا پڑتا ہے، اور اس سے صحت آپ کی ٹھیک رہی۔ ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں پکی پکی۔ ہم دوڑتے نہیں ہیں، چلتے پھرتے نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے کھیتوں میں، لیکن اس کے بدلے میں آ کے جو ہے وہ تھریڈر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں اور اس پہ لگے ہوتے ہیں، ورزشیں کرتے ہوتے ہیں، جم میں جا رہے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں محنت نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ سر یہ بھی تو کانسیپٹ ہے نا کہ ہومیوپیتھک کی دواؤں کا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ دیر سے اثر کریں گی، تو کوئی ہم میں ساری باتیں جو کر رہا ہوں، میں ساری چیزیں ہیں وہ ساری، میں ہومیوپیتھک تو درمیان کی چیز ہے نا، ہم تو وہ جو دوسری بات ہے ہومیوپیتھک بھی اسی میں آتا ہے، حکمت کے جو ہمارے جو حکمت ہوتی ہے ہمارے حکیموں کی دوائی ہوتی ہے، ہم درد وغیرہ کی۔ اب میں دیکھو میں یہی چیزیں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ چلو وہ پانی کی مثال کو دیکھو نا، اس کو تو فٹ آ رہی ہے نا کہ ہم نے کولڈ ڈرنک کو لے لیا، اب کولڈ ڈرنک کا اب تھوڑا سا کوئی بدلاؤ آیا ہے ہمیں، لیکن اب ہم اس وہ جو پیپسی اور کوک کے بدلے میں جو چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم کولڈ ڈرنک ہی مانگ رہے ہیں، ہم ہم پانی پہ نہیں آ رہے، دیکھا آپ نے؟ یہ بھی حالت ہماری ایسی ہے، بس یار پتہ نہیں کیا ہے۔ ہائے ایسا ہے کہ نہیں ہے مہپارا، یہ سوچ ٹھیک ہے؟ سر انسٹنٹ چاہیے نا اس وقت، سب کو انسٹنٹ چاہیے، فوراً جنت ہاں چاہیے ابھی، ہاں ہاں ریلیکسیشن چاہیے ابھی۔ ہاں، پیسہ چاہیے شارٹ کٹ میں، ہاں بالکل ایسا ہی، جی، لمبے پیسے نہیں چاہیے، اور سکون دنیا میں تو نہیں ہے نا سر، جنت یہاں سکون دنیا میں ایسے تو ہی نہیں ہے نا، ہے، ایسے ہی ہے، ایسے مگر ہی۔ یہ چاہیے اسی لیے گڑبڑ ہے۔ ہاں بالکل غلط سوچتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کی یہ ان کی واقعات پہلے پارے میں کیسے ذکر کر دیا، منا اور سلوا کا ذکر پہلے پارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہم لوگوں کو زندگی کو سمجھنا ہے، ہم سب کو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے چیپٹر میں بتا دیا، پہلے ہی آ کے پہلے پارے میں دیکھ لو بس، کہ آپ کو ایسا نہیں بننا جیسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی جو اللہ نے خزانے دیے ہیں اس زمین کو اور اتارے ہیں آسمان سے اتارے ہیں ہمارے لیے، اس کو چھوڑ کے ہم لوگ جو ہیں اس کا متبادل تلاش کرنا شروع کر دیں اور اس کو تباہ و برباد کر دیں ہم لوگ۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ جو ڈاکٹر جو ہے جو مسلمان اور کافر دونوں برابر ہیں، وہ سب متفق ہیں اس پہ کہ اس کے نقصان پہ، پھر بھی ہم جو ہے وہی چیز چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ پیغمبر بتا رہے ہیں، پیغمبر کیا دے رہا ہے؟ پیغمبر کی نہیں لے رہے، وہ اپنی مان رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا ان کو یہ لسٹ بنانے کا کہ لسٹ ہمیں فلاں چیز چاہیے، فلاں 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 چیز چاہیے ہمیں، اور یہ نہیں چاہیے۔ کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے! اللہ پاک نے فرمایا کہ منا اور سلوا تم پر نازل کیا، بادلوں کا سایہ کیا، تسلسل انبیاء، 70,000 پیغمبر آئے، سب سے بڑی نعمت فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ فرعون، دیکھو فرعون ایک شخص نہیں ہے، فرعون ایک ذہنیت ہے ڈکٹیٹرشپ کی، اور یہ بڑی سخت قسم کی ڈکٹیٹر، یہ اللہ پاک نے یہ کرم ان پہ کیا، ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرما دے، اللہ کرے ہمارے پر بھی ایسے کوئی آ جائے اور سب سے ہمارا فرعون بھی تباہ و برباد ہو جائے، ہمارا یزید بھی غرق ہو جائے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے کرم فرمایا بنی اسرائیل پہ، انہوں نے قدر کی اس کی، کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنا خوبصورت وطن دیا ہوا ہے، ہم نے اس کی قدر کی ہے؟ نہیں کی ہم لوگوں نے، یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر نا، یہ اللہ پاک یہی سمجھا رہا ہے ہمیں ان آیات میں۔ سوچئے گا اس پہ، تھوڑا بہت سوچئے گا، جو سب سے بڑا تمہارا دشمن تھا، اور اس کے بعد میں نے تم کو روئے زمین پر بسنے والے انسانوں پر فضیلت دی، حالانکہ ان کے اندر اس فضیلت کا استحقاق نہ تھا۔ اب بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی نا، اب ہمیں فضیلت حاصل ہے، اب ہمیں فضیلت حاصل ہے امت محمدیہ کو، ہم وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، ہم بھی اس طرف جا رہے ہیں، اللہ خیر فرمائے۔ صرف ان کے ہاں یہ بنسبت دوسری اقوام کے معمولی توحید تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص فضل کیا تھا، لیکن یہ خاص فضل کے دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو اللہ کے مقرب سمجھنا لگ گئے۔ بنی اسرائیل کو یاد کروانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں پر بھی بے شمار نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور قرآن مجید ہے۔
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی احکامات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں تمہیں سارے زمانے پر فضیلت دی۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈرے اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ یعنی دلیل، حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے، اب قیامت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یاد رہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کو ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، لسٹ وائز: تمام اہل زمانہ پر فضیلت و برتری، دریا میں راستہ بن جانا، فرعون سے نجات دینا، تورات کا عطا ہونا، بچڑے کی پوجا پر معافی مل جانا، ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، بادلوں سے سایہ ملنا، منا و سلوہ نازل فرمانا، پانی کے 12 چشمے جاری کر دینا، زمینی اناج عطا کیا جانا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو، ہاں اچھا، تو یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھی، اور چونکہ جو نعمت آباء و اجداد کو ملی ہونا اللہ اور ان کی اولاد کے حق میں بھی وہ نعمت ہی تو ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہ بات یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور اس لیے اس سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے اولاد یعقوب، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اور ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اب بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ پر ہونے والے انعامات کو شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضا ہم سے کس قدر مطلوب ہے۔ اللہ، کیا پیاری بات کی انہوں نے، سمجھ آئی آپ کو؟ کہ بنی اسرائیل کو تو گنے چنے جو ہے نا وہ ان پہ نعمتیں تھی نا، ہماری اس امت پہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا ہے نا، بہت کرم فرمایا ہے۔ تو اگر ہم لسٹ وائز نکال کے دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم سے کس قدر شکر گزاری کا تقاضا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں یہود سے ہو رہی ہیں اور ان سے باتیں چل رہی بنی اسرائیل سے، حالانکہ یہ باتیں ہم سے بھی تو چل رہی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی، اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب امتوں میں افضل بنا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ یہ خطاب مکرر اس لیے لایا گیا ہے کہ تاکید ہو جائے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو، اور اس تفضیل اور تکریم کی یاد دہانی ہو جائے جو خاص طور پر ان انعامات کی وجہ سے متحقق ہوئی۔ نیز تکرار کا مقصود یہ بھی ہے کہ اس خطاب کو شدید وعید کے ساتھ جوڑا جائے۔ دیکھو بھائی، ایک ہوتی ہے بشارت، بشارت میں آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور اس کا الٹ ہوتا ہے وعید، وعید عذاب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وعید کا لفظ یاد رکھیں، یہ عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بیان کر دی، ساتھ میں وعید کے ساتھ جوڑ دیا، تاکہ جو نعمتوں سے غافل ہیں، ان کی ادائیگی حقوق میں کوتاہی کر رہے ہیں، ان کی تخویف ہو۔ تخویف کیا ہوتی ہے؟ تخویف خوف سے نکلا ہے، تاکہ ان کو خوف دلایا جائے اور وہ ڈر جائیں۔ اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، یہ عبارت نعمتی، کہ نعمت ہے، وہ کیا نعمت ہے؟ کہ میں نے فضیلت دی ہے تمہیں عالمین پر، عالم، اچھا جی، ان کے دور کا عالم مراد ہے بھائی، وہ عالم مراد یہ ہے کہ یہود کے وہ آباء و اجداد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد ہوئے، اور ابھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کریم کی عطا کردہ چیزوں مثلا علم، ایمان اور عمل صالح میں تبدیلی نہیں کی تھی، ان کو فضیلت عطا کی اور ان کو نبی بنایا اور منصف بادشاہ بنایا۔ بعض نے ان آیات کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ انسان افضل ہے فرشتوں سے، لیکن یہ استدلال کمزور ہے ان آیات میں، بلکہ ہم قوموں کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے یہود تھے اور اب مسلمان ہیں، امت محمدیہ ہے، ہم لوگ جو ہیں سب سے اعلیٰ ہیں۔
हाय। अच्छा देखो, فرق یہ ہے کہ مخاطب نبی کریم کے اصحاب ہیں جنہیں معرفت الہی میں فوقیت حاصل تھی، اس لیے انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری آیت کے مخاطب بنی اسرائیل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس نے انعامات کے ذریعے سے پہچانتے تھے، اسی بنا پر انہیں حکم ہوا کہ انعامات الہی میں غور و فکر کرتے رہو حتیٰ کہ اس ذریعے سے تم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ یہ فضل کیا ہوتا ہے؟ فضل کی الگ سے تعریف کر دی، ورچو، ورچو یہ کیا لفظ ہے جی؟ یہ کیا لفظ ہے؟ So virtue. ورچو، ورچو کے Virtue ہے. معنی، ورچو کے معنی کسی چیز کے اقتضا یعنی متوسط درجے سے زیادہ ہونے کے ہیں، اور یہ دو قسم پر ہوتے ہیں، محمود یعنی جس کی تعریف ہوتی ہے جیسے علم ہے وغیرہ کی زیادتی، مذموم جیسے غصے کا حد سے بڑھ جانا، لیکن عام طور پر فضل، دیکھو فضل کسے کہتے ہیں؟ فضل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا زائد ہونا، بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھی نا، فضل کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے زائدہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فضل دو قسم کا ہوتا ہے، بڑی مشکل اردو لکھتے ہیں۔ اب دیکھو فضل دو طرح کا ہوتا ہے کہتے ہیں، بعض تو اس کی تعریف ہوتی ہے، بعض چیزوں کی زیادہ ہو جائے، جیسے علم میں زیادہ ہو جائے تو اللہ پاک نے تعریف کی ہے، حلم زیادہ ہو جائے تو اللہ نے تعریف کی ہے، اور بھی بہت ساری تعریف چیزیں ہیں جس میں زیادتی ہو جائے، لیکن بعض چیزوں میں زیادتی جو ہے وہ مذموم ہے، جیسے غصے کا حد سے بڑھ جانا۔ اب ہمیں تو اعتدال کا حکم ہے، ہم جو امت ہے، ہمارے رسول کی یہ سنت ہے ہر امر میں کہ وہ اعتدال اور میانہ روی کو پسند کرتے تھے، حتیٰ کہ عبادات میں بھی آپ کو آرام کرنے کا حکم دیا گیا، آپ کو زیادہ تلاوت کرنے سے بھی آپ کو منع کیا گیا، اور آپ کو جو ہے مسلسل روزے رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، آپ کو مسلسل شب بیداری سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اعتدال ہونا چاہیے، ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کا فضل، ہم اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں۔ اچھا اس سے مجھے یہ حدیث بھی یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بندہ جو جنتی جو ہوگا، جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، عمل سے کوئی جنت میں نہیں جانے والا، عمل سے آپ کی کیٹیگری بنے گی، آپ کا جو سٹار ہے، آپ کی رہائش ہے، آپ کا جہاں رہنا ہے وہ تو ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے، لیکن عمل سے کوئی جنت میں نہیں جانے والا، کیونکہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نا، اس سے آپ جنت کے حقدار نہیں ٹھہرتے آپ عمل سے، بلکہ اللہ کا فضل آپ کو لے کے جائے گا، آپ کا ایک کلمہ پڑھنا صرف اللہ پاک آپ کے سارے گناہوں کے مقابلے میں اس کو باری کر دے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ویسے کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کا فضل ہے، اس کو فضل بولتے ہیں۔ تو جب بھی آپ دعا کیا کریں تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے، اپنا فضل دے دے مجھے، میرے ساتھ انصاف نہ کرنا، میرے ساتھ کرم کا معاملہ کرنا، مجھے فضل دینا، اپنا احسان کرنا، مجھ پہ 3 لفظ بولنے ہیں آپ نے کہ اللہ مجھے اپنا احسان، مجھ پہ احسان کرو، مجھے اپنے فضل سے مجھے داخل کرو جنت میں، اور تیسرا کیا بتایا ابھی آپ کو؟ اور فضل ہے، اور انصاف نہیں چاہیے، کرم چاہیے، کرم چاہیے آپ کا۔ تو یہ چیزیں چاہیے ہمیں انسان کو، ایک دو ہوں گے جنتی جو اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت عمل کے ذریعے سے جو ہے وہ کے بدلے میں جنت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے ان سے بات کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ اللہ پاک نے جو تمہیں جو دیا ہے، ایک نعمت بتائے گا، ایک نعمت صرف، وہ ساری عبادت اس کی جو ہے وہ ایک نعمت کے بدلے میں چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور وہ پھر کہے گا یہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے رہنا ہے، آج یہ عبادت کرنا، عمل کرنا اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، ہم نے ان کو راضی رکھنا ہے، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، نہ کہ جنت میں دخول کے لیے ہے۔ یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے ہم سب کو، اور کہ ہمیں جو ہے جو بھی عمل ہم کریں وہ ہمارے اللہ کی رضا کے لیے ہو، اتنا لالچی نہ بنے کہ جنت کے حصول کے لیے آپ لگے رہیں اور اس عمل سے آپ جنت چاہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس کے بعد آپ جو ہے اللہ کا فضل چاہیں اس سے، کہ وہ خوش ہوگا آپ سے جب اس کی بات مانیں گے۔ اچھا فضیلت جو فضل سے نکلا ہے، لفظ نکلا ہے، اس کے فضیلت کے لحاظ سے بھی تو ہم لوگ برابر نہیں ہے نا، ایک تو جنس ہے نا کہ فرشتے افضل ہیں، کہ انسان افضل ہیں، حیوان افضل ہیں، کون افضل ہے، یہ تقسیم بھی تو ہے نا ہمارے اندر، انسانوں کے اندر بھی فضیلت والے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم سارے لوگ برابر ہیں۔ انبیاء کرام سب سے افضل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں سے،
لیکن انبیاء کرام کے اندر بھی فضیلت والے ہوتے ہیں. اللہ پاک نے تیسرا پارہ شروع ہی سے کیا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ہے کہ ہم نے فضل مختلف رکھا ہے پیغمبروں. کسی کے ساتھ تو میں نے کلام کیا پردے کے پیچھے سے، اور کسی کو جو ہے میں نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پھر اور بھی بہت ساری فضیلتیں. تو پیغمبروں میں بھی تو سارے فضیلتیں ہیں. اسی طرح یہ کیا فرما رہے ہیں، ایک شخص کا دوسرے شخص سے برتر ہونا اول و ذکر دونوں قسم کی فضیلت برتری ہوتی ہے جوہر میں. چلو یہ تو علمی باتیں ہیں ساری. آپ کو بات یہ سمجھنی ہے کہ ہم لوگ سارے برابر نہیں ہیں. یہ غلط فہمی نہ رہے، کوئی آپ کو یہ نہ بتا دے کہ ہم جو ہے وہ سارے پیغمبر ہمارے طرح ہی تو ہیں، ہماری طرح انسان ہی تو ہیں، وہ تو ہماری طرح بشر ہی ہیں. وہ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں، ان کو کہہ دے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. وہ ہماری طرح انسان ہیں لیکن وہ ہماری طرح انسان نہیں ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا. ان کو کہا گیا کہ کیا ہے کہ میں تمہاری طرح ہی ہوں لیکن ہم رسول کی طرح نہیں ہے. اور فرمایا کہ لستم مثلکم، کیا ہے لستم مثلی. وہ کیا ہے وہ آیت، بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں اس میں. جب آپ نے روزہ رکھا نا، صحابہ کرام نے روزہ رکھنا شروع کر دیا آپ کا دیکھا دیکھی، تو آپ نے پھر یہ ارشادات فرمائے ہیں کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں یا تم میری طرح نہیں ہو. اس طرح کے الفاظ ہیں، بہت سارے ہیں، میں وہ دیکھ کے بتا سکتا ہوں. تو ليس مني سر. ہے لا ليس مني. نہیں نہیں، ایک منٹ بولو. ایکم مثلی، ایک حدیث پاک ہے ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے. کیونکہ اللہ پاک مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، دیکھو صحیح بخاری میں سے نکلا ہے. ایکم مثلی اللہ پاک یہ اب میں یہ اصل میں بتا رہا ہوں، کیسے بتا رہا ہوں، دنیا میں یہ چیزیں چل رہی ہیں اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ. یہ دیکھو بہت ساری صنعت کے ساتھ ابو ہریرہ نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع کیا ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ آپ تو وصال رکھتے ہیں، یعنی کہ مسلسل روزے رکھتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے. دیکھا آپ نے، تم میں کون مجھ جیسا ہے. اب دیکھا آپ نے کہ آپ کو حکم یہ دیا گیا کہ ان کو بتا دے انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح ہی بشر ہوں. یعنی چمڑے بشر ہم کہتے ہیں، چمڑے کو کہتے ہیں. میں تمہاری طرح ہی ہوں، چونکہ انسانوں کا پیغمبر ہوں تو انسانوں میں تو میں نے آنا تھا، انسان ہی تو آنا تھا میں نے. لیکن اب یہاں کیا فرما رہے ہیں، اب فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہم جو ہے وہ رسول اللہ کی طرح ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ، فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. یہ تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، لیکن جب لوگ نہ مانے تو آپ نے ایک دن کے ساتھ دوسرا دن ملا کر وصال کا روزہ رکھا. پھر لوگوں نے عید کا چاند دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر چاند نہ ہوتا تو میں اور وصال کرتا. گویا آپ نے انہیں تنبیہ کرنے کے لیے ایسا فرمایا. تو یہاں کیا لفظ آیا ہے، ایکم مثلی آیا ہے. ہاں کیا گیا ایکم مثلی، یہاں یہ ایکم مثلی مجھے یاد تھا. ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے. یہ بھی بہت عجیب بات ہے. یہاں بھی ایسے ہی تھا، تم میں سے کون میری طرح ہے. یہاں کیا فرمایا، لستو کہیعتکم. یہاں اور لفظ ہے، دیکھا آپ نے یہ لفظ کہاں سے آیا، یہ کون سے میں ہے. یہ بھی صحیح حدیث بات ہے. یہ اب فرمایا کہ لستو کہیعتکم، میری جو حیت ہے نا وہ تمہاری طرح نہیں ہے. کیا فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں نیچے، اس میں کیا فرمایا، لستو کا احد منکم، میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں. کیا ہے ترجمہ، کیا کیا انہوں نے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. یا تو ویسے کر دیا، یہاں پہ ہے لستو کا احد منکم، میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، مجھے مختلف ہے اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ اور معاملات ہیں ان کے ساتھ. نیچے اور بھی ہے، دیکھو اور بھی الفاظ ہیں. یہ دیکھو انی لست مثلکم، میں تمہاری مثال نہیں ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اس میں کیا فرمایا، اذا اراد یواصل لست انی لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح ہے، تمہاری حیت کا نہیں ہوں. بس بشر میں تمہارے ساتھ ہوں، میں چمڑے میں تمہاری طرح ہوں، تمہاری طرح بھیجا گیا ہوں، میں تمہاری طرح ہوں بس. لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہاں کیا فرمایا، انی ابیت یطعمنی ابیت عند ربی، یطعمنی ربی ویسقین. اللہ اکبر. بہرحال بہرحال بہت خوبصورت حدیثیں، بہت ساری حدیثیں اس طرح کی. اللہ اکبر.
اس پہ بھی یہ بھی کبھی آپ نے کبھی بات ہوگی اس پہ کہ سوم وصال رکھنا جو ہے وہ جائز ہے کہ نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ دیکھو، یہ ساری مسلم، یہ پتہ نہیں کس کس کی حدیث ہے، ساری ہیں جمع ہے صحیح حدیث بہت ساری ہیں. سوم وصال پہ آپ نے ناراض ہوئے، لیکن امام شافی کے نزدیک جو ہے یہ مکروہ ہے. ہمارے ہاں مکروہ ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، ان کے ہاں ہے یہ کر سکتے ہیں. اس لیے امام نووی نے ساری عمر شادی نہیں کی، اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے، چونکہ دوسرا علاج رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو شادی نہیں کرتا، کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں، ایک گروہ نوجوان شادی کرو، جو جس کی طاقت ہو تم میں شادی کرو، اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ ڈال ہے، روزہ رکھے. تو امام نووی نے ساری زندگی چونکہ کتابوں میں گزاری، میں نے بتایا تھا تبیان القرآن کے حوالے سے، جو مفسر ہے غلام رسول صحیح صاحب، انہوں نے بھی شادی نہیں کی. تو یہ علماء کرام کی پوری ایک لسٹ ہے جن میں شادی نہیں کی، علم کی خاطر نہیں کی، کیونکہ کام بہت زیادہ تھا ان کے نزدیک. امام نووی نے بھی شادی نہیں کی، اور ان کی آپ ہاں؟ بیگم کہہ رہی ہے، اور یہاں پر تو دو دو کی جو ہے نا وہ رٹ لگائی ہوئی ہے، دو کرنی ہے دو کرنی ہے. وہ اور لوگ تھے، ہم تو ان جیسے نہیں ہے نا، وہ اور لوگ تھے، ہم نہیں ہیں. ہم تو دو تین چار پانچ کرنا چاہتے ہیں، نمبر دینا چاہیے. اچھا، اب وہ کیا تھا کہ امام نووی نے جو ہے نا چونکہ شادی کرنی نہیں تھی، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ کام کرنا ہے، میں نے لکھنا ہے. ان کی کتابیں آپ کے ساتھ ہے نا، سارے علماء انہی سے تو پڑھ کے آگے جا رہے ہیں. ان کی کتاب کو کس گھر میں نہیں ہے، کس مسجد میں نہیں ہے. تو کل ملا کے کیا بات ہوئی؟ ہاں، وہ سوم وصال رکھتے تھے، سوم وصال رکھتے تھے وہ، سارے دن میں روزہ رکھا انہوں نے. اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. سوم وصال پہ بھی کبھی سوال آئے گا تو پھر ہم بات کریں گے. ہاں؟ میری بیگم جو ہے نا سنتی نہیں ہے مسائل، لیکن یہ نا ایسے ٹوکنے آ جاتی ہے، کہتی ہے اب دیکھو سارے مسائل تجھے بھول گئے نا، اب دوسری شادی کی بات آ گئی تو سوچو میں گم ہو گئے، مسئلہ تو سے بھول گیا کہ کیا بتانا تھا، کیا کہنا تھا، سارے مسائل یار کیا لڑکیاں ہیں یار. ہم تو مذاق کرتے ہیں، دوسری شادی کب کب کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ کر ہی نہیں سکتے ہم لوگ، وہ نہیں ہیں. وہ اور تھے ہمارے دادا پردادا، اچھے لوگ تھے، دلہن کو لے آتے بس گھر، پھر بعد میں بتاتے میں نے شادی کر لی. سر بیکار. آپ کو کتنے کی اجازت ہے؟ کہاں اجازت تو ہے، اجازت تو ہر چیز کی اجازت ہوتی ہے، لیکن کہاں اجازت؟ اب بیگم آ گئی ہے. چلے جی، اپنا خیال رکھیں. تو ملتے ہیں کل پرسوں ان شاء اللہ تعالیٰ. کل ملتے ہیں انشاءاللہ اسی ٹائم پہ 9 بجے، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ پہلے آنا ہے بشرا، آپ نے 1 منٹ پہلے آنا ہے انشاءاللہ. جی سر، جی سر. سلامت رہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.